अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। रमज़ान का बबरकत महीना चल रहा है और इस बबरकत महीने में हम रोज़ किसी एक टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क़यामुल लैल से मुताल्लिक़। क्या है क़यामुल लैल? क़यामुल लैल के मानी देखते हैं कि इसके क्या मायने हैं। क़यामुल लैल अरबी का लफ्ज़ है और दो कलमात से मिलकर बना हुआ है, क़याम और लैल। क़याम अरबी ज़बान में उठने को, खड़ा होने को या कायम होने को कहते हैं। यानी आप अपने जहन में एक छोटी सी पिक्चर बनाएं कि हम किसी भी काम के लिए उठ रहे हैं, नमाज के लिए उठ रहे हैं, यानी उठना, खड़े होना और कायम रहना। तीनों इसके मतलब हैं क़याम के, उठना, खड़े होना और कायम होना। यानी किसी भी काम के लिए उठना, फिर उसके लिए खड़े होना, फिर उस पर कायम रहना, ये है क़याम। और इस जगह पे जो हम क़याम की बात करेंगे तो वो रिलेटेड है नमाज से ताल्लुक़ रखने वाली तमाम इबादत। फिर लैल, लैल भी अरबी लफ्ज़ है और इसके मायने हैं रात। और मिन जुमला क़यामुल लैल क्या है? क़यामुल लैल की तारीफ़ में है कि रात का अक्सर या पेशतर हिस्सा अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ होना या इस हिस्से में अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहना। जैसा कि आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान और जिन्नात को दुनिया में सिर्फ़ इसलिए भेजा कि वो अल्लाह ताला की इबादत करें और फिर उनके लिए इस इबादत में, इस ज़िंदगी में आजमाइश भी रख दी कि कौन अच्छे अमल कर रहा है और कौन अच्छे अमल नहीं कर रहा है। फिर जब अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया इबादत के लिए तो अल्लाह ताला ने इबादत के तरीके भी बता दिए कि आपने इबादत किस तरह से करनी है। अल्लाह ताला ने नमाज पंजगाना फ़र्ज़ कर दी, फिर उनके औकात कार बता दिए, तरीक़ा कार भी बता दिया। 5 फ़र्ज़ नमाज़ें, फिर इसी तरह नफल नमाज़ें हैं, चाश्त, इशराक, तहज्जुद। इस तरह अल्लाह ताला ने रमज़ान के महीने के अलावा ये सारी इबादत जो हैं ये मखसूस कर दी इंसान से मुताल्लिक़ कि वो दुनिया में जाकर अल्लाह ताला की इबादत करे। सही बुखारी की हदीस है 1902। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के साथ भलाई करने में बहुत सखी थे और रमज़ान में जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और भी ज़्यादा सखी हो जाते। रमज़ान में हर रात जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपसे मिला करते और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान गुज़रने तक इन्हें कुरान सुनाते। जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़याज़ी में तेज़ हवाओं की मानद हो जाते। कुरान की तिलावत भी क़यामुल लैल से ताल्लुक़ रखती है। अब ये रात की जो इबादत है ये हर रात के लिए है, ये ज़रूरी नहीं कि रमज़ान में क़यामुल लैल जो है वो ज़रूरी है। क़यामुल लैल रमज़ान में इसलिए ज़्यादा कर लिया जाता है या इसकी फ़जीलत या अफ़ादियत ज़्यादा कर दी जाती है क्योंकि ज़ाहिर है इबादत ही करनी है हमने। जब हमने इबादत करनी है तो उसमें क़यामुल लैल को भी एक अच्छा खासा हिस्सा दे दिया गया है जो सुन्नत से भी साबित है। क़यामुल लैल किस वक्त में हमको करना चाहिए? क़यामुल लैल इशा की नमाज से लेके फजर की नमाज तक क़यामुल लैल हम कर सकते हैं। यानी रात की इबादत, रात का क़याम, खड़े होकर इबादत करना, अल्लाह ताला की तस्बीह करना, अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करना, कुरान पाक की तिलावत करना, ये जो हम रात को इबादत करते हैं, क़यामुल लैल करते हैं जो, तो इसमें इशा से लेके फजर तक हम इबादत करते हैं। अब इसमें कौन सी इबादत मखसूस है? इसमें दोनों इबादत हैं। नफल नमाज भी है यानी हम नवाफिल पढ़ते हैं और कुरान पाक की तिलावत करना, फिर इसी तरह कुरान पाक की निस्बत से ज़िक्र अज़कार करना, कुरान पाक में गौर व फ़िक्र करना, ये सब क़यामुल लैल में शुमार। अब क़यामुल लैल रात की इबादत है तो जहन में ये सवाल भी उभरता है कि तहज्जुद भी तो रात की इबादत है। अब तहज्जुद में और क़यामुल लैल में क्या फ़र्क है या क्या निस्बत है? क़यामुल लैल पूरी रात में होता है, उसके लिए रात का कोई हिस्सा मखसूस नहीं है बल्कि बेशतर हिस्सा जो है वो हम अल्लाह ताला की इबादत में सर्फ करते हैं। आया नमाज की सूरत में वो नवाफिल नमाज है या कुरान पाक की तिलावत, कुरान पाक के हवाले से ज़िक्र अज़कार,
اور دیگر عبادات۔ اور تہجد کے لیے رات کا تیسرا حصہ مخصوص ہے۔ تہجد اللہ تعالیٰ کی طرف سے رات کے تیسرے حصے میں کیا جانے والا قیام اللیل ہے۔ اب تہجد بھی عربی کا لفظ ہے، اور اس کے کیا معنی ہیں؟ اس کے معنی ہے سو کر اٹھنا، جیسا کہ اس کے معنی سے ہی ظاہر ہے، سو کر اٹھنا یا سو کر جاگنا۔ تو وہ نماز جو سونے کے بعد جاگ کر یا اٹھ کر ادا کی جائے وہ تہجد ہے۔ اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے عشاء کی نماز کے بعد سو جانا انتہائی ضروری ہے۔ آپ نماز کے لیے نماز عشاء ادا کرنے کے بعد آپ سو جائیں، اس کے بعد رات کے تیسرے حصے میں آپ دوبارہ جاگیں، اٹھیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اب یہ جو تہجد ہے یہ قیام اللیل کی ایک مخصوص عبادت ہے جو ہر رات میں کی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے بھی کوئی مخصوص دن نہیں ہے، کوئی مخصوص راتیں نہیں ہیں۔ رمضان شریف میں عبادات کی فضیلت اور زیادہ ہو جاتی ہے، تو اس لیے قیام اللیل تراویح نفل نماز کی صورت میں رمضان المبارک میں ادا کی جاتی ہے۔ تو اس طرح سے ان تمام عبادات کو رمضان کے مہینے میں جمع کر دیا جاتا ہے۔ اب ان تمام عبادات میں نمازوں کی بروقت ادائیگی ہے، چاشت اور اشراق کے نوافل ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور اسی طرح پھر راتوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خالص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور نفل نماز پڑھنا۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث 37 میں ہے کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہمیشہ رات کی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، اور وہ رات کے ان اوقات میں اپنے پہلو جو ہیں وہ بستروں سے الگ رکھتے ہیں اور اپنے رب کو خوف اور امید کی حالت میں پکارتے رہتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے اس میں سے یہ خرچ کرتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ بھی ہے کہ قیام اللیل عام دنوں میں کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے وہ خالص چنے ہوئے بندے، اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ بندے جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ کے لیے وقف کر دیا ہوا ہے اور اللہ کے انتہائی قربت میں ہیں، ان کے لیے تو قیام اللیل عام حالات میں یا عام راتوں میں مشکل نہیں ہے، لیکن ایک عام انسان کے لیے یہ عام راتوں میں قیام اللیل کرنا ایک مشکل کام ہے۔ لیکن رمضان کی برکت ایسی ہے کہ اس میں باجماعت نماز تراویح قیام اللیل تراویح کی صورت میں ادا کیا جاتا ہے، اور یہ آسانی سے ہو جاتا ہے۔ مرد حضرات جو ہیں وہ مساجد میں باجماعت تراویح ادا کرتے ہیں، اور اسی طرح خواتین گھروں میں یا مسجد کے اس پورشن میں جو عورتوں کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ لوگ کم سوتے ہیں اور سحری کے وقت اٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز رات کی نماز ہے۔ اسی طرح ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تہجد ضرور پڑھا کرو، کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کی روش ہے اور تمہارے لیے اپنے رب کے قریب جانے کا وسیلہ، گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ اور گناہوں سے بچنے کا سبب ہے۔ اسی طرح رمضان میں تراویح پڑھنا سنت بھی ہے اور قیام اللیل بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول و فعل دونوں سے ثابت، آپ اپنے صحابہ کرام کو بھی قیام اللیل کی ترغیب دیتے تھے۔ یہ قیام اللیل تراویح کی صورت میں پڑھنا زیادہ افضل ہے، کیونکہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور نفل نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں اور بیویوں کو بھی تراویح کی جماعت میں شریک کیا کرتے اور طویل قیام کیا کرتے، خصوصاً آخری عشرے میں رات کے قیام کے لیے جگایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23ویں رات تک ہمارے ساتھ رات کی نماز نہیں پڑھی، یعنی تراویح، پھر 23ویں رات کو ہمیں لے کر کھڑے ہوئے یہاں تک کہ تہائی رات گزر گئی، پھر 24 رات کو نماز نہ پڑھائی، لیکن 25ویں رات کو آدھی رات تک نماز تراویح پڑھائی۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری آرزو تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی رات بھی ہمارے ساتھ نوافل پڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص امام کے ساتھ اس کے فارغ ہونے تک نماز میں شریک رہا، اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27ویں رات تک نماز نہ پڑھائی۔ 27ویں رات کو پھر کھڑے ہوئے اور ہمارے ساتھ اپنے گھر والوں اور عورتوں کو بھی بلایا، یہاں تک کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ فلاح کا وقت نہ نکل جائے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، فلاح کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، سحری۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے قیام اللیل، رات کی عبادت، ہر رات کی عبادت، اور عام حالات میں عام لوگوں کے لیے ہر رات کو قیام اللیل کرنا تھوڑا مشکل ہے، لیکن اللہ کے چنے ہوئے برگزیدہ لوگوں کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ تہجد میں اور قیام اللیل میں
فرق ہے کہ قیام اللیل کے لیے نیند سے جاگ کر عبادت کرنا ضروری نہیں ہے، تہجد کے لیے عشاء کے بعد سو جانا اور پھر سو کر اٹھنا اور رات کے تیسرے حصے میں عبادت کرنا، یعنی تہجد کے لیے رات کا تیسرا حصہ مخصوص ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں اور وہاں پر آ کر پکارتے ہیں کہ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے، تو وہ تہجد کا ٹائم ہے۔ یہ ٹائم جو ہے یہ رات کا تیسرا حصہ فجر تک۔ پھر اسی طرح اس میں نیند ضروری ہے، تہجد میں، قیام اللیل میں نیند کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ عشاء کے بعد سے قیام اللیل شروع کریں، اور قیام اللیل میں نماز، نوافل اور قرآن پاک کی تلاوت۔ اب یہ ہے کہ آپ یوں دیکھیں کہ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو تراویح نماز میں قرآن پاک کی لمبی قرأت کی جاتی ہے، تو سبحان اللہ کتنا خوبصورت لگتا ہے کہ ایک تو ہم قیام اللیل کر رہے ہیں، قیام اللیل میں نفل بھی پڑھ رہے ہیں اور اس میں لمبی قرأت قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، تو اس میں سارا کچھ ہی پورا ہو گیا۔ یعنی قرآن سے متعلق ذکر اذکار، اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تکرار، اللہ تعالیٰ کی جملہ عبادات اور قرآن پاک کا پڑھنا پڑھانا، درس اور تدریس، اور اسی طرح نفل نماز، یہ سب قیام اللیل میں شامل ہوتا ہے۔ جب ہم رمضان میں آتے ہیں تو ہمیں ترغیب دی جاتی ہے اور ہم سب مل کر جملہ عبادات کو تراویح کی صورت میں بھی کرتے ہیں، اور پھر آخری عشرے کی جو مخصوص طاق راتیں ہیں ان میں بھی ہم قیام اللیل کرتے ہیں، تو یہ سب لوگوں کے لیے اس لیے آسان ہو جاتا ہے کہ یہ من جملہ عبادت ہو جاتی ہے، اس میں ہر بندہ عبادت میں لگا ہوتا ہے، تو کسی کے لیے یہ کام کرنا مشکل نہیں رہتا۔ لہٰذا ہم قیام اللیل کی جو تعریف ہے وہ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ قیام اللیل جو ہے وہ سجدوں کی کثرت اور لمبا قیام کرنا ہے، یعنی ہمیں لمبا قیام کرنا ہے، قیام کے دوران لمبی قرأت کر کے لمبا قیام کرنا ہے اور سجدوں کی کثرت کرنی ہے۔ اس کے بارے میں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل نماز لمبے قیام والی ہے۔ اسی طرح حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں خدمت میں رہ کر رات گزارتا تھا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کے لیے پانی اور ضرورت کی دیگر مطلوبہ چیزیں لا کر پیش کرتا تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سل مجھ سے جو چاہو مانگ لو۔ میں نے کہا، میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ تو آپ نے دریافت فرمایا، اس کے علاوہ اور کچھ؟ میں نے کہا، بس یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مقصد کے بر آنے تک کثرت سجود سے میری مدد کرو۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ حالت سجدہ میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے اس حالت میں کثرت سے دعا کیا کرو۔ پھر اسی طرح بعض علماء نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذکورہ بالا حدیث، جس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ سب سے افضل نماز لمبے قیام والی ہے، کو مد نظر رکھتے ہوئے لمبے قیام کو رکوع اور سجدوں کی کثرت پر ترجیح دی ہے۔ تو یہ ہے قیام اللیل، یعنی قیام اللیل رات کا قیام، کھڑے ہو کر عبادت کرنا، اللہ کی تسبیح بیان کرنا، قرأت قرآن پاک کرنا، اور یہ ٹائم جو ہے قیام اللیل عشاء سے لے کر فجر تک ہے، اور تہجد نماز جو ہے وہ قیام اللیل کی ایک خاص قسم کی عبادت ہے، جس کے لیے نیند لینے کے بعد اٹھنا، جاگنا اور پھر رات کے تیسرے پہر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اپنے پہلوؤں کو بستر سے الگ رکھنا اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، یہ ہے قیام اللیل۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو قیام اللیل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔